यूं तो किताबों की तकरीब रूनुमाई हर रोज कहीं न कहीं होती, ये कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन नहीं, इस किताब की रूनुमाई में एक अनोखापन है। आप कहेंगे कि वो क्या, तो सुने। पहली बात ये कि ये तकरीब रूनुमाई कोरोनाई अय्याम में हुई और शुरका के लिए खास पाबंदी थी कि सिर्फ वही शरीक होंगे जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। किसी मेहमान को भी लाने की इजाज़त न थी, यानी सिर्फ अपना अदबी ग्रुप ही आ सकता है। इसलिए सिर्फ तलत सिद्दीकी, निसार नंदवानी, यूसुफ हबीब, अफजल हजारवी, मजीद रहमानी, खाकसार और डॉक्टर इकबाल हाशमानी, जो इस तकरीब के दूल्हा थे, कि धुन की चादर उन्हीं की तख्लीक है। जनाब जावेद अहमद जाग ने अपना ड्राइंग रूम पेश कर दिया था। मैं लज्जते कामो दहन, वो 15वीं मंजिल पर रहते हैं। वहाँ तक जाना हम जैसे कमज़ोर दिल के लिए एक मसला ही है कि इतने ऊपर से नीचे देखते ही दिमाग सीलिंग फैन की तरह घूमने लगता है। लेकिन जाना भी ज़रूरी था। पहुँचे, खूब लुत्फ़ आया। ख़ास चीज़ समोसियाँ थीं, ज़बरदस्त, इंतहाई लजीज, जिस पर फिर कभी। अब वापस लौट आते हैं तकरीब की जानिब। महफिल की इब्तिदा जनाब जावेद अहमद ने तारुफ मुसन्निफ़ व कुतुब से, जिसकी एक झलक आप भी मुलाहिजा करें। मेरा नाम जावेद अहमद है और आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं सारे अहबाब, हमारे बहुत दिल अजीज से बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर इकबाल हाशमानी की नई किताब धुन की चादर, इसकी तकरीब पजीराई है और कोशिश करेंगे कि सब अहबाब मिल के इस किताब के डॉक्टर साहब के शायर निशान जो कुछ गुफ्तगू हो सके वो करें। तो सबसे पहले हम डॉक्टर इकबाल हाशमानी साहब से ही आगाज़ करेंगे कि वो अपनी किताब का तारुफ पेश करें। महफिल धुंध की चादर की तकरीब रूनुमाई पर सजी थी। मुसन्निफ जनाब डॉक्टर इकबाल हाशमानी को भी कुछ न कुछ बोलना था, सो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप भी मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप साहिबान को बताया, ये मेरी छठी तकलीफ है। लिखने वाले के लिए एक ही तकलीफ काफ़ी होती है, तो बार बार लिखने का पीछे जो एक लतीफ़ा होता है वो ये होता है, जो मज़ेदार चीज़ होती है कि जब तकलीफ होती है तो लोगों को इस तकलीफ के दूल्हा ये लोग बड़ा मज़ेदार लगता है। जैसे वो एक बड़े मियाँ थे, वो बार बार शादी करते थे, वो तो बार बार शादी क्यों करते हो? पहले जब भी मैं ससुराल जाता हूँ पहली दफ़ा तो शोर मचता है कि लड़का आ गया, लड़का आ गया, लड़का आ गया। ये पता यहाँ किया जाता है। अब ये जो मेरी नई तस्नीफ है, एक नावल है, नाम उसका धुन की चादर है, और ये किताब जो है ज़्यादातर कराची को पस मंज़र में लिखी है। आपको ज़्यादातर कराची के मोहल्ले, गलियाँ, सड़कें वो नजर आएंगी, और ये तकरीबन 80% कराची को कवर करती है। तो आपको उसमें वो पुराना कराची के ड्रामे वगैरह, पुराने पार्क्स, पुरानी सिनेमा घर, उनका भी नजर आएगा। लेकिन मकसद सिर्फ कराची शेयर कराना तो नहीं था। मकसद ये था कि यहाँ पे जिंदगी कैसे है और कैसे गुजारी जा रही है, और दिन ब दिन वो खराब होती चली जा रही है। ये इसका एक पसंद था। होता ये है कि एक साहब है, वो ये शहर बहुत अच्छा लगता है, वो इसी शहर को यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2-4 दिन घूम के वापस नहीं जाना चाहते,
وہ یہاں کی زندگی میں گھل مل کی یہاں کے لوگوں کو وہ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ یہاں پہ آ کر سیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور وہ کئی لوگوں سے ان کے اپنے رشتے بننے شروع ہوتے ہیں اور وہ شہر بہت پیار کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بہت پیار بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ دھوکہ اور فریب اور بے وفائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، تو پھر دل برداشت ہو تو واپس چلتا۔ یہ اس کتاب کا لب لباب ہے۔ ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کے بعد محترم طلعت قریشی نے اپنا تبصرہ پیش کیا اور ہمیں حیران کر دیا۔ اب تک وہ ہر محفل کے صرف سامع ہوتے تھے، لیکن پہلی بار بولے اور خوب بولے۔ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ اقبال ہاشمانی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور ان کی تحریریں ہم فیس بک پر پڑھتے رہے ہیں اور مجھے ان کی تحریریں پڑھ کر فیس بک پر ان کے شخصیت اور ان کی کتابوں کے بارے میں ایک تجسس بھی رہا۔ تو اب اقبال ہاشمانی صاحب نے جب یہ کتاب دھن کی چادر شائع کرنے کا اعلان کیا تو میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ بھائی اس کی کاپی تو میں ضرور پڑھوں گا۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی تصانیف ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی 6 کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ یہ کوئی پہلی تصنیف ان کی نہیں ہے، یہ سونا مشق لکھاری ہیں اور ان کی تحریر میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ مزاح کے ساتھ ساتھ نالج اور اس کے ساتھ انشاء پردازی، یہ ان کا کمال ہے۔ لکھنا یہ بہت اچھا جانتے ہیں، چیز کو لے کر چلتے ہیں تو بہت اچھے انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ اس دھن کی چادر سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جو ناول ہے جس کو انہوں نے ناول کی شکل میں اس وقت شائع کیا ہے، یہ کس بار مختلف جگہوں پر یہ شائع ہوا ہے اور اس کو اب یہ کمپائل کیا گیا ہے ایک ناول کی شکل میں، اور یہ مکمل کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو کسی اجنبی شہر میں کی ثقافت، وہاں کی معاشرت، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن، وہاں کے لوگوں کے کاروباری انداز کو سمجھنے کے لیے آتا ہے اور اپنے آپ کو بحیثیت ایک سرمایہ دار انٹروڈیوس کرواتا ہے لوگوں کے ساتھ، پھر ان سے کاروباری رموز سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس میں پھر وہ اپنی ایک ٹیم بناتا ہے۔ ٹیم بنانے کے بعد پھر اس پورے دور میں ڈاکٹر صاحب نے پورا شہر کا، اس شہر کا جس کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کراچی شہر کو ہی انہوں نے ایک بنیاد بنایا ہے، مثال بنایا ہے، اور وہاں کے لوگ جس طرح کاروبار کرتے ہیں، مختلف جو کاروباری انداز ہیں، زبانیں استعمال کرتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر، وہ سب چیزوں کو اس کے اندر انٹروڈیوس کرا دیا، اور انٹروڈیوس کرانے کے بعد شہر کی اچھائی، شہر کی کمزوریاں، شہر کی ثقافت، پھر لوگوں کے انداز، ساری باتیں دینے کے بعد کہانی یہاں آ کر ختم ہوتی ہے کہ وہ شخص یہاں سے، شہر سے، اس کی گندگی، شہر کی جو ہر شہر میں برائی ہوتی ہے یہ، لیکن چونکہ وہ ماڈل شہر لے کر چل رہے ہیں، لہذا اس شہر کا نام آ رہا ہے، تو اس کی ساری چیزوں کو لے کر ایک کنکلوژن وہ یہ لگتا ہے، وہ شہر سے مایوس ہو کر نکلتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ میرے یہاں پر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک آئیڈیلزم کی اپروچ ہے جس کو انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہے اس انداز میں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے، اور آئیڈیلزم ہی کسی بھی معاشرے کی ترقی، اس کے استقلال اور اس کے لیے جو ہے بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ اس کتاب میں یہ ہے۔ اچھا، دوسری اس کتاب کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے، کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اتنی روانی کے ساتھ کہ اگر آپ پڑھتے جائیں آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ اس کو کہیں روک دیں یا اس کو کوئی صفحہ پلٹ کے رکھ دیں یا کتاب کو ایک طرف رکھ دیں اور کسی کام کے ذریعے نکل جائیں، نہیں، ایک روانی اس میں اتنی ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ پڑھتے جائیں، اس لیے کہ تجسس بہت زیادہ ہے، پڑھتے جائیں تو تک جب آپ اختتام پر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے تو ہمیں جو ہے سب جگہ گھمانے پھرانے کے بعد پھر وہیں لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے ہم چلے۔
یہ اس کتاب کی خوبی ہے اور یہی اس کتاب کی کامیابی کی دلیل ہے. اور یہ مکمل ناول ہے, اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر کا احاطہ کر دیا گیا ہے. اور یہ ڈاکٹر اقبال آشوانی صاحب کی خوبی ہے کہ اور جتنی کتابیں ہیں, جو ان کی تحریریں ہیں, اس کے اندر بھی یہ سب چیزیں آگے آ رہی ہیں, کیونکہ یہ ان کا بات ہے معاشرے کی نفسیات ہے. وہ خود بھی نباز ہیں, ڈاکٹر ہیں, ظاہر ان کا تجربہ لوگوں کے ساتھ ملنے کا, لوگوں کو پرکھنے کا, لوگوں کو سمجھنے کا بہت زیادہ ہے. پھر 7 سال کی عمر سے انہوں نے لکھنا شروع کیا, بچوں کے ادب سے انہوں نے اپنی تحریر کا آغاز کیا. تو یہ منجے ہوئے لکھاری ہیں, ان کی تحریر میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے, اور یہی اس کتاب کی خوبی ہے. اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. آخر میں جناب یوسف حبیب نے بغیر ساز کے آواز کا جادو جگایا اور ہم سب کا پسندیدہ گانا جو شرمیلے نین سنایا, جو فیس بک پر دیکھا جا سکتا ہے. اختتام پر جناب افضل ہزاروی نے چھوٹے بہر کی اپنی خوبصورت غزل سنائی. وقت کافی بیت چکا تھا, اس لیے افسانچہ موقوف کر دیا. 11 بجے شروع ہونے والی محفل 2 بجے اختتام کو پہنچی.